अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह 20 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले मुनाजरे ने पूरी दुनिया में एक आलमगीर शोहरत हासिल की है, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानी का बायस है। क्योंकि जो इल्हाद है, जो एथियज़म है, वो इस बहस के बाद हर उस घर में पहुंच रहा है जहां पर कभी रहने वालों ने इल्हाद का नाम भी नहीं सुना था, एथियज्म का नाम भी नहीं सुना था। और मुझे लगता है कि मुफ्ती शुमाइल ने जिस तरह से इल्हाद की जो खिदमत की है, कि हर वो बंदा जो इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो वजूद खुदा के ऊपर, रब्बे कायनात के ऊपर सवाल उठाते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। तो मुफ्ती शुमाइल की वसातत से वो सारे सवालात जो हैं अब घर घर पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने मजहबी पैदाइशी अकायद के ऊपर दोबारा से गौर करेंगे। आज जो मेरे मेहमान हैं मुफ्ती मुदस्सिर मुजफ्फर साहब, वो इंडियन Sorry, कश्मीर, सॉरी सर। Vaishnav, I'm not a mufti. ओके ओके, लेकिन चलें, मुदस्सिर मुजफ्फर साहब वो इंडियन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, और आज उनसे मेरा ये तय पाया है कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करेंगे, और जो दलाइल उठाए गए इस दिल्ली वाले मुनाजरे में उसको भी हम टच करेंगे। लेकिन उससे पहले मुदस्सिर साहब ने मुझसे फरमाइश की थी कि वो मुझसे कोई ज़ाती सवालात या सवाल करना चाहते हैं। जी मुदस्सिर भाई। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all मुमिनीन और गैर मुमिनीन को मेरी तरफ से हिदायत की दावत। तो अवैस साहब, मैं काफ़ी मरतबा कोशिश कर रहा था, जैसे कि आपको पता होगा कि चंद दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि हम आपस में इल्मी व मंतिक की मुबाहसा करें, लेकिन टाइम ने शायद हमें अलाउ नहीं किया कि हम 16 दिसंबर को जो है वो बात करें। खैर, अब हम यहाँ पर जो आ ही चुके हैं, तो मैं अर्ज कर दूं कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपसे बात करें, लेकिन मोबाइल ना होने की वजह से, इसी तरह और भी बाकी गैजेट्स के ना होने की वजह से जो है वो हम वक्त पर ना आ सके। लेकिन खैर, मैं समझता हूँ कि जब कायनात बगैर मकसद के बन सकते हैं, जब कायनात इत्तेफाकन बन सकते हैं, तो मेरा मोबाइल फ़ोन इत्तेफाकन कैसे क्यों नहीं बन सकता। तो खैर, मेरा मोबाइल फ़ोन भी इत्तेफाकन बन गया। तो अब खैर, जब इल्लत व मालूल काज और इफेक्ट ने हमें यहाँ पर ला खड़ा किया है, तो अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे करेक्शन करने की वैसे कोशिश वैसे करूंगा कि मुदस्सिर भाई, इससे पहले कि आप गुफ्तगू आगे लेकर चलें, ये जो आपने मुझे टॉन्ट मारा है, ताना मारा है कि मोबाइल इत्तेफाक बन गया, तो वैसे ये ये जो आपने मिजा ये इसे बाद में आप डिबंक कीजिएगा, बाद में नहीं आपसे नहीं, डिबंक डिबंक नहीं कीजिएगा। कर रहा मैं, वैसे पूछ रहा हूँ कि वो जो आपके अल्लाह ताला है वो भी इत्तफाकन खुद ही बन गए। नहीं नहीं नहीं, किसी एक का अनकॉज होना जरूरी है, वो खुद से है, ओके, सेल्फ वो खुद से, एग्जिस्टेंट है वो। जी, सेल्फ, नेसेसरी बीइंग उसे कहते हैं हम। वो सेल्फ खैर, एग्जिस्टेंट कहाँ पर है? मावरा, कायनात से मावरा, टाइम एंड स्पेस से मावरा, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जो चीज टाइम और स्पेस के बगैर होती है वो नहीं होती है। सॉरी। जो चीज टाइम और स्पेस के मावरा है, क्योंकि मुफ्ती शुमाइल ने भी दिल्ली वाले मुनाजरे में एक बात की थी कि अल्लाह ताला जो है या गॉड जो है वो नॉन फिजिकल है। क्या आप मुफ्ती शुमाइल से एब्सोल्युटली। एग्री करते हैं? तो यस, मैं आई मुदस्सिर इट भाई, हैज बीन मुदस्सिर भाई, इट ये जो सूरह हूद की आयत नंबर 7 है, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, और उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका नॉन फिजिकल गॉड अर्श के ऊपर, तख्त के ऊपर बैठा कैसे होता है? और वो अर्श पानी के ऊपर, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से पहले वो पानी कहाँ से आया? ये नॉन फिजिकल गॉड जो है वो देखता कैसे है बगैर आंखों के? नॉन फिजिकल गॉड सुनता कैसे है बगैर कानों के? और नॉन फिजिकल गॉड टाइम और स्पेस के बगैर कहाँ एग्जिस्ट करता है मुदस्सिर भाई? वेल, मुसलमानों के अंदर इट हैज बीन यूनानिमसली एग्रीड दैट गॉड जो है, अल्लाह अलमाइटी जो है, वो मेटाफिजिकल बीइंग है। उसे हम जो है ना वो फिजिकल यूनिवर्स में उसको जो हम मुक़य्यद नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते। खैर, मैं आपको यहाँ पर इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे पहले कहा था, इस पर हम बात जरूर करेंगे। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है आपसे। मैं इस पर जरूर आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि आपने जितने भी चैलेंजेस किए हैं ना मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को, मैं उन पर भी बात करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लिसिटली, कैटेगोरिकली। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि
ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس میں ضرور بات کریں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے لائف آفٹر ڈیتھ پر بات کرنے سے پہلے ہم پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم جو ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر بھی بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا ہے، آپ کی ذات سے ریلیٹڈ، اس کے بعد آپ مجھے یاد دہانی کرائے گا، ریمائنڈ مجھے کیجیے کہ ہم لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ ایگزسٹنس آف گاڈ پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا تھا اویس صاحب، چونکہ آپ میری سوشل میڈیا فرینڈ ہے، اس لیے مجھے آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا، اگر آپ کی اجازت ہو مہاراج، جی جی اگر آپ سر، کی جی آگیا ہو تو میں آپ سے ایک سوال جی کروں. جی، اجازت ہے، اجازت ہے. ایسا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے سوشل میڈیا فرینڈ ہیں، لیکن میں جب بھی آپ کے پوسٹس پڑھتا رہتا ہوں تو آپ کے یعنی کہ سنس 2023 سے میں آپ کا فرینڈ ہوں، تو جب بھی میں آپ کی پوسٹس پڑھتا ہوں تو آپ کے پوسٹس میں مجھے کبھی میں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ سلیکٹ ہیومنزم اینڈ سلیکٹ ریشنلٹی کو لے کر چل رہے. کیونکہ آپ کی پوسٹس میں زیادہ تر سیکس کی بات ہوگی لیکن ہیومنزم کی بات نہیں ہوگی یا جسٹس کی بات نہیں ہوتی. میں جان سکتا ہوں، کرپیا آپ اسے جو ہے یہاں پہ ایکسپلین کرے، وضاحت کرے، کیونکہ آپ کی پوسٹس میں نے اکثر لفظ سیکس کو زیادہ پایا اور لفظ جسٹس، عدل، اور جتنی بھی ہمارے یہاں آج آکوپائڈ پیلسٹین میں جتنے بھی پیلسٹینیز کو مارا جا رہا ہے، آپ کی پوسٹس میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ جن میں آپ عدل کی بات کر رہے ہو یا جسٹس کی بات کر رہے ہو. کیا میں یہ جان سکتا ہوں؟ یہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، میں آپ سے آپ کی ذات سے مدثر ریلیٹڈ آپ سے ایک صاحب، سوال کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی سوشل میڈیا وال کے اوپر جو کچھ لکھتا ہوں وہ میں جی اس کا مکلف نہیں ہوں کہ میں آپ کو جواب دوں کہ میں اس میں کسی خاص موضوع کو کیوں چنتا ہوں اور کسی خاص موضوع کو کیوں ایکسکلوڈ کرتا ہوں. اگر میں سیکس کی بات کرتا ہوں اور سیکس آپ کو اتنی بری لگتی ہے تو آپ ہمیں کے نہیں بری لگتی، ہمیں بری آپ کو لگتی ہے، ہمیں نہیں مدثر بھائی، لگتی ہے. مدثر بھائی دیکھیں، میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں، مرغوں کی طرح چونچے نہیں لڑا رہے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگیومنٹ، اس کے بعد آپ اپنا جواب دیجیے گا. میں ادب کے ساتھ سنوں گا، دو زانو ہو کر سنوں گا. دیکھیں سر، اگر سیکس جو ہے وہ اتنا کوئی آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہے، میں تو سیکس کو لطیفوں میں استعمال کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں ان کے پاس ہمیں اسی کام کے لیے شاید 11 بیویاں نظر آتی ہیں، 17 لونڈیاں نظر آتی ہیں. مسلمانوں سے جنت کے اندر صرف 2 چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، سیکس اور شراب. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو کہ کنگ سولومن تھے، ایک رات میں اپنی 100 بیویوں کے ساتھ سیکس کیا. اسی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ کے پیغمبر نے ایک رات میں اپنی 10 بیویوں کے ساتھ تمتع کیا. تو سر، آپ کا اور اس کے علاوہ لونڈیوں کے ساتھ الگ سے بغیر نکاح کے سیکس کرنے کی اجازت آپ کا دین دیتا ہے. تو اتنا جو سیکشولی کانسنٹریٹڈ ریلیجن ہے، اس کا نمائندہ مجھ سے صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ میں سیکس اورینٹڈ لطیفے اپنی وال پر کیوں شیئر کرتا ہوں. مدثر بھائی، تو مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ کو سیکس سے اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈی سیکچولائز کر کے آپ اپنے اسلحہ پھینک کر گاڈ کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ اپنے مجھے اسلحہ کیوں نہیں پھینک دیتے؟ مدثر بھائی، آپ اپنی بندوق کی میگزین کو خالی کیوں نہیں کرتے؟ مدثر بھائی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری کس پوسٹ سے لگا ہے کہ مجھے سیکس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. میں تو نہیں، میں سیکس کا کہہ رہا ہوں آپ کے میں جتنے مجھے بات آپ کرنے جو دیں. میں آپ کی جی جی بات کا جواب دے رہا ہوں. مجھے جب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے بات کر لینے دیں. میں نے اوکے اوکے کبھی اوکے. نہیں کہا کہ مجھے سیکس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. مجھے ایک پلیجریبل جو سیکس ہے، میں اس کا دیوانہ ہوں. مجھے سیکس سے کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. آپ کو میری کہاں سے، آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنی بندوق خالی پھر کر دوں. ایک میں پھر میں پھر پھر اپنی ایک پھر میں ایک اپنی پروفٹ کو سیکس سے کیسے نفرت ہو سکتی ہے جب سر آپ بھی ایک بشر ہیں، آپ بھی ایک ہیومن بینگ ہے، آپ بھی ایک ڈائنامک بینگ ہے، پھر دوسرے ڈائنامک بینگ کو کیسے سیکس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ تو سر، میں اپنے دوست کی 6 سالہ بیٹی سے نکاح نہیں کرتا ہوں نا سر. میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس سے شادی بھی نہیں کرتا ہوں سر. میں چند گھنٹوں کی بیوہ عورت کے ساتھ سہاگرات بھی نہیں مناتا ہوں. میں اسکندریہ سے 18 سال کی ماریا کپتیا کو تحفے میں قبول کر کے بغیر نکاح سے اس سے بچہ بھی نہیں پیدا کرتا ہوں. یہ سارے کے جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں نا، آپ کو ایک معترض کے طور پہ میں لے رہا ہوں، اور آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ سارے کے سارے بچگانہ سوال ہے، سارے کے سارے معصومانہ سوال ہے. اور میں آپ آنسر کریں نا سر، کہ اگر میں ان اسلام کو حرمت نکاح کا اتنا قائل ہے تو اچھا، اگر آج مجھے آپ اویس صاحب میں یہ آپ کو تحفے میں کوئی کنکیوبنیج کا یہ جو اویس صاحب تو یہ جو آپ تحفے میں کنکیوبنیج کا لڑکی قبول مسئلہ، کر کے بغیر نکاح کے اس کے اویس ساتھ صاحب سیکس. جی جی. اویس صاحب یہ جو کنکیوبنیج کا جو مسئلہ ہے، یہ نبی کے بعد آیا ہے یا نبی سے پہلے تھا؟ تو سر، یہ جو بت پرستی کا مسئلہ ہے، یہ نبی کے بعد آیا ہے، نبی کے پہلے سے تھا؟ آدم کے بعد آیا ہے. آدم کب آئے تھے؟
हमें नहीं पता, वी डोंट नो। आपको आपके पैगंबर ने नहीं बताया कि आदम कब आए थे? ये हिस्ट्री का मसाला नहीं मसाला नहीं ही नहीं है नहीं, ना सर। मैं बताता हूँ। सही दैट्स मुस्लिम, नॉट अ हिस्टोरिकल। इस मुदस्सिर भाई, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आदम के दरमियान 80 जनरेशंस का, 80 नस्लों का नहीं, फासला है। हदीस में नहीं होगा, ये हदीस में नहीं हो सही सकता है। मुस्लिम की हदीस है, चेक कर लीजिएगा। नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात, मुझे बात कर लेने देना। अच्छा मैं ठीक है, ठीक है, ताकि आप बात करें। एग्जैक्टली जब आप बात करते हैं तो मैं आपको हमतन गोश होकर सुनता हूं। मैं आपसे लड़ाई नहीं करने आया हूं, मैं अपना मौकफ आपके सामने रखने नहीं, आया हूं। जिस तरह मुफ्ती शुमाइल साहब हम और जावेद अख्तर साहब हम ने एक जो भी। दूसरे की बात सुनी है। मुदस्सिर भाई, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजूर और हजरत आदम के दरमियान 80 जनरेशंस का फासला था। अगर एक जनरेशन को आप 25 साल भी दें तो ये आपके पास 4000 साल का वक्फा बनता है, लेकिन ह्यूमैनिटी जी। उससे बहुत ज्यादा उम्र की हामिल है। तो प्लीज अपनी मजहबी किताबों की जो देवमाला है ना, उससे बाहर निकलें, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। लेकिन सर वैसा मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरे हिदायत के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि हिस्ट्री मेरी हिदायत के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेरी हिदायत के साथ अगर कोई चीज वाबस्ता रखती है, दैट्स अ सल्वेशन, दैट्स अ सल्वेशन। ये हिस्ट्री या फिजिक्स मेरे हिदायत की ये मेरे हिदायत के साथ मंसूब नहीं है। आदम एक अलैहि चैनल आदम एक मैं आदम आपसे, अलैहिस्सलाम। यू आर राइट। मैं या आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हजरत आदम की जो एज है या हजरत आदम का जो जमाना है वो आपकी हिदायत के साथ मुंसलिक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं। हैं, आप पूरी तौर पर ठीक कह रहे हैं। मुदस्सिर भाई, डरते डरते इस तालिब इल्म को बताइएगा कि हजूर के जो वालिद थे अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनकी हिदायत जो थी वो किस नबी की हिदायत के तहत, किस अल्लाह की हिदायत के तहत उन्होंने जिंदगी गुजारी? फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। मैं आपको बताता चलूं कि वो अहले फतरत में शामिल होते हैं। अगर उन तक हिदायत की बात पहुंची तो उसके बाद उसने रिजेक्ट किया, दैट मींस ही इज अ कंफर्म, ही विल बी कंफर्म इन हेल फायर। वो कंफर्म फिर जहन्नमी हो सकता है, यानी कि आपके अगर एक आपके शख्स तक। आपके नबी के वालिद जहन्नुमी हैं? मैंने तो दावा नहीं किया ना सर, मैंने दावा ही नहीं किया कि वो जहन्नमी है। कब मैंने दावा किया? अच्छा, आप केयरफुली सुनने की कोशिश करें। मैंने मुदस्सिर ये भाई, कहा कि अगर मैंने कहा कुछ लोग जो है वो अहले फतरत में जो है वो शामिल होते हैं, और अहले फतरत वो लोग होते हैं जिन तक कोई यानी कि जिस अरसे में कोई नबी नहीं गुजरा हो और जिन तक कोई दीन की बात नहीं पहुंची हो, उन पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो दे विल उनसे उनसे कोई हिसाब नहीं होगा सर। मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कभी हजरत ईसा का नाम ना सुना हो, क्योंकि हजरत ईसा ने आकर शरीयत मूसवी को कैंसिल किया था और हजूर ने आकर शरीयत ईसवी को कैंसिल नहीं कैंसिल किया था किया। सर, नहीं ठीक है, किया था, और कैंसिल नहीं उसको किया था। अपडेट किया, मुझे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट रेफरेंस दे किया। आप। मुदस्सिर भाई, एक छोटी सी बात। 40 साल जी। की उम्र में जब आपके नबी को ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता उन पर आकर उनसे बातें करता है, उन पर वही वगैरह उतारता है और वो नबी हो गए हैं, तो 40 साल की उम्र से पहले यानी 39 साल की उम्र तक आपके नबी किस दीन के पैरोकार थे? तब उनकी हिदायत का जरिया क्या था? दीन हनीफ। ये कौन सा दीन है? हनीफ वमा कान मिनल मुशरिकीन, जिस दीन पर सब नबी थे, जिस दीन पर सब अंबिया थे। इस दीन की इबादत कैसे होती है? इस दीन की किताबें कौन सी हैं? दीन की इबादत नहीं होती है, वैसे हमारे यहाँ इबादत अल्लाह ताला की होती है। हम्म ये दीन हनीफ कहाँ शुरू हुआ था? दीन हनीफ जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था वमा कान मिनल मुशरिकीन हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, यानी कि हम दीन फितरत पे है। दीन फितरत ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी इंसानों को पैदा किया है, वो हम्म। उनके उनके अंदर जो है पैदाइशी जो है वो इंस्टिंक्ट किया गया है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादत जो करे, किस चाइना फॉर्म में के करे, जो किस शक्ल चाइना में के करे, किस सूरत में करे, दैट डजंट मैटर सर। जैसे भाई, चाइना के लोग जो हैं वो दीन हनीफ के पैरोकार है, फितरी दीन के ऊपर। हर एक इंसान के अंदर फितरतन ये चीज डाली गई है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचाने। अगर हर अगर इंसान के चाइना अंदर, वाल अगर देखो, देखिए बात, अब ऐसा सुनिए कुरान करीम, मैं एक आपको थियोलॉजिकल रेफरेंस दूंगा। जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे मैं साइंस को टूल बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद हुज्जत कतई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थियोलॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा कि फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, यानी कि हम लाजिमन उनसे पूछेंगे जिनको हमने भेजा, जिनकी तरह भेजा गया उनसे भी पूछा जाएगा। तो मेरा सिंपल जवाब आपको, आप चाइना को, मिडिल ईस्ट को घुसाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मेरा सिंपल जवाब मीन्स
یہ انفینائٹ ٹرم میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے یو کنسائسلی آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں کہ جامع الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اگر کسی تک دین کے بات پوچھی ہے, اس نے ریجیکٹ کیا, دیٹ مینس ہی از اکاؤنٹیبل, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. اگر کسی کے سامنے بات نہیں پہنچی ہے تو وہ اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا سر. اگر آپ کی بات میں ٹھیک تسلیم کر لوں تو آپ کے پیارے پیارے نبی کے جو چچا تھے, جنہوں نے 8 سال کی عمر میں سے لے کر جوانی تک آپ کے نبی کو پال پوس کے بڑا کیا, جو ان کے رگ پٹھوں سے واقف تھے, ان تک تو اپنے بھتیجے کی نبوت کا پیغام پہنچا. لیکن جس شخص نے, جس چچا نے, جو کہ حضرت علی کے والد تھے, حضور کو پال پوس کے بڑا کیا, انہوں نے آپ کے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا, وہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے مدثر بھائی؟ تو وہ بھی دوزخی ہوئے. کیا آپ اسے حجت قطعی مانتے ہیں؟ نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا سر, کہ ایک شخص جو ہے آپ کے گھر میں آپ کا بھتیجا پال پوس کے بڑا کیا, آپ اتنی محبت کرتے ہیں, اس کو زمانے سے بچا کر رکھتے ہیں, اس کی روٹی کا, اس کے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں. ایک دن وہ آپ کو بتاتا ہے چاچا جی میں نبی ہو گیا ہوں, آپ کہتے چل پراوڑ, ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر کوئی نہ بھروسہ کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. 609 عیسوی کے اندر آپ کے نبی کے اوپر مبینہ چلو مان لیا, چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا, لیکن میں آپ تو 619 عیسوی میں جب عام الحزن کا جو سال تھا, غم کا سال تھا, جس میں حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا, تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے مرتے دم تک اپنے بھتیجے کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے تو دور کی بات, خود آپ کے چاچا بھی آپ کی نبوت پر یقین نہیں رکھتے تھے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں. میرے فادر صحافی ہے, جرنلسٹ ہے, وہ زندگی بھر مجھے کھلاتے رہے, پلاتے رہے, جو ہے, اور میری ہر ایک چیز کا جو ہے وہ بندوبست کیا, مجھے پلایا کھلایا, ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے لیتے گئے, مجھے اپنے ساتھ ٹریول کرایا. لیکن کل میں اپنے فادر سے کہتا ہوں, فادر جی آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتہ ہے میں ایک پروفیسر بننے جا رہا ہوں, اور میرا فادر, حالانکہ میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں کارڈیولوجسٹ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی, یعنی کہ اس نے میری پرورش کی ہے, اس نے مجھے کھلایا ہے پلایا, اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جو ہے وہ مجھے ٹریول کرایا. اس کے باوجود میں اسے کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں پروفیسر بن گیا, آپ کو پتہ ہے میں کارڈیولوجسٹ بن گیا ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے, تو مجھے آپ بتائیں آپ بلیم کسے کریں گے؟ مدثر بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر مدثر کارڈیولوجسٹ کی کنونسنگ پاور محمد بن عبداللہ پروفٹ آف اسلام کے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں سر, میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں. کنونس نہیں کر پا رہے اور وہ اپنے چاچا جی کو کنونس نہیں کر پا رہے. آپ کی اور نبی کی کنونسنگ پاور جو ہے برابر ہے. یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدل اور ربوبیت کی دلیل ہے. کون سے اللہ تعالیٰ؟ جو آپ کے بھی اللہ تعالیٰ, جس نے آپ کو بھی بنایا. اور اس کو کس نے بنایا؟ وہ اپنے آپ میں انکازڈ ہے, ہی از اے سیلف ایگزسٹنٹ ہے, اور وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے. جب سیلف ایگزسٹنٹ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کائنات مجھے آپ سیلف ایگزسٹنٹ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ اویس صاحب, جب آپ مادر رحم میں تھے, جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے, آپ کا نام کیا تھا؟ تب میرے والدین نے میرا نام نہیں رکھا تھا سر. کیوں نہیں رکھا تھا؟ کیونکہ وہ میرے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے. کیا نام ضروری تھا اس وقت؟ مادر رحم کے اندر نام ضروری نہیں ہوتا ہے, جب پیدا ہو جاتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے آپ کا وجود ضروری ہے, اس کے بعد آپ کا نام ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے وجود رکھتے ہیں نا. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمیشہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھو انٹروڈکشن مخاطب کے لیے ہوتا ہے, متعارف کے لیے نہیں ہوتا ہے سر. نہیں, آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ جو ہم اس کے مخاطب ہیں سر. یہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, یہ آپ کے نبی کے دماغ میں پایا جانے والا ایک فرضی اور اساطیری اور تخیلاتی کردار تھا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایگزسٹ چلو میں نے مان لیا, چلو میں مانتا ہوں. مفتی صاحب مجھے بات تو کر لینے دے. جو عربی زبان ہے, جو عربوں نے خالق کو نام دیا اللہ, آپ کے اللہ نے قرآن میں وہ نام اپنے لیے پسند کر لیا اور خود کو اللہ ہی کہنا شروع کر دیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں بات کر لے, پوچھ رہا ہوں سر, آپ کو تھینک یو سو مچ. جب یہ کائنات نہیں بنی تھی
تو ٹائم اور اسپیس کے بغیر آپ کا میٹا فزیکل گاڈ کہاں ایگزسٹ کرتا تھا اور وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ وہ ایک کانشیس اینٹی تھا نا، وہ اپنے آپ کو کس نام سے جانتا تھا یا پکارتا تھا؟ اللہ تو انسانوں کا دیا ہوا نام ہے نا اس کو، تو آپ کا جی گاڈ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ اویس سر، اگر آپ میری مدد کرتے ہیں نا، اگر آپ میری کہیں پہ مدد کرتے ہیں تو مجھے آپ کی مدد کے ساتھ واسطہ ہے، مجھے یہ واسطہ نہیں ہے آپ کون ہے، آپ کا نام کیا؟ خیر چھوڑے، یہ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ میں ایک یہ جو اس کو میں یوں ہی ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ، لیکن میں کیا آپ کو بتاؤں اسے آپ غور سے سنیے گا۔ جس طرح مادر الرحم میں آپ کے لیے نام ضروری نہیں ہوتا، آپ کا وجود ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے آپ کا وجود ہوگا، مجھے بولنے دیجیے، اس کے بعد آپ جو ہے مجھے ڈسپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ علمی تصحیح کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ مجھے ہرانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو مفتو کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ آپ غالب ہیں نہ میں فاتح ہوں، ہم یہاں پہ علمی تصحیح کے لیے آئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، تو میں آپ سے سمپل کہوں گا، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنے نام ہے، اس کے کتنے اسما ہے۔ میں کہوں گا پہلے میں وجود اس کا ثابت کروں گا، اللہ تعالیٰ کا وجود ہوگا، پھر بعد میں میری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے رحمان رحیم، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اسے کسی اور نام سے پکاروں گا، یہوے سے پکاروں گا، بھگوان سے پکاروں گا، لیکن پہلے مجھ پر لازم بنتا ہے کہ میں اس کا ثبوت دوں، میں پہلے اس کو میں جو ہے میں 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 آپ کے ساتھ let me make it clear sir۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مادر الرحم میں پہلے آپ کا وجود ضروری ہے، اور جب آپ کا وجود ہوگا تب میں خود آپ کو نام دوں گا، آپ کی کوالٹیز دیکھ کر میں کہوں گا اویس یو آر ایبسلیوٹلی مرسیفل، یو آر رحمان۔ اویس مدثر آپ کو بھائی پتہ ہے مدثر بھائی آپ مدثر بھائی بینیولنٹ ہے، مدثر بھائی آپ اومنیشنٹ ہے، آپ اومنی مدثر بھائی پریزنٹ ہے۔ مدثر بھائی فار دا سیک آف آرگیومنٹ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے۔ اب میرا سوال یس سنیے گا، فار جی دا جی سیک آف آرگیومنٹ آپ تو مانتے ہیں کہ وہ وجود رکھتا ہے، میں فرض کر لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ آپ کا اللہ وجود رکھتا ہے، تو جب آپ کا اللہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود رکھتا تھا، حالانکہ ایگزسٹنس جو ہے فزیکل فینومینن کے لیے ہوتی ہے، میٹا فزیکل فینومینن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بائی اینی اویس سر، تو میں آپ کو ٹوک بات سکتا ہوں کرنے دیں، 1 منٹ کے لیے؟ مجھے اوکے بات کرنے دیں کہ آپ کا اللہ اگر تخلیق کائنات سے پہلے وجود رکھتا تھا تو وہ خود کو جی، کس نام سے جانتا تھا؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کا وجود میرے لیے ضروری ہے، اس کا نام میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کا مطلب ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اگر انسانوں میں کے اگر پیچھے، میں آپ کو اگر میں لیکن آپ کو اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں اگر میں آپ ہاں، کو یہ کہہ دوں کہ اس کا نام اللہ تھا، تو آپ کا اعتراض کیا بنے گا اس پہ؟ میرا اعتراض یہ بنے گا کہ اللہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی جو ہے 2,800 سال پرانی زبان ہے عرب اکیڈمی کی ویب سائٹ کے مطابق۔ لیکن تو میں آپ کو بات کرنے بتاتا میں چلوں۔ یار مدثر بھائی، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ خود سوچیں کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ساتھ ہی سر میری بات پوری تو لینے دینا یار، اس کے بعد آپ رکھیے گا بات، ہمارے درمیان پھر ماڈریٹر بٹھانا پڑے گا۔ مدثر بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان جو ہے اس کا لفظ ہے اللہ، عربی 2800 سال پرانی زبان ہے، آپ کا اللہ جو ہے وہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وجود میں آنے والی کائنات کا خالق ہے۔ تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا جو خالق کائنات ہے، جو پروردگار ہے، جو رب ہے، جسے مسلمانوں نے عربوں نے اللہ کا نام دیا، وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو مان جائے یار ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے ظاہر سی بات، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ کائنات کا پہلا کاز کیا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا سر؟ سر میں یہ کہوں گا کہ کائنات کا جو کاز ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، میرا جواب یہ ٹھیک ہے، ہوگا۔ اس سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ان میں اس لمیٹڈ پہ نہیں ہے۔ آپ آپ نے سے بات کروں گا، میں آپ سے مجھے مکمل کازیلٹی کے اوپر میں اور ٹھیک کنٹینجنسی اور میں آپ کے سوال کا جواب میں آپ کے سوال کا آپ جواب یہ دوں گا سر، تسلیم آپ کے کرتے سوال ہیں، کا جواب دوں گا میں۔ نصر بھائی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خالق کائنات کا تخلیق کائنات سے پہلے کیا نام تھا؟ نہیں پتا؟ آپ نے مجھے جواب دینے دیا، پلیز دیں۔ میں مکمل کروں گا، آپ مجھے آخر پہ مجھے جو ہے وہ علمی تصحیح کیجیے گا، مجھے آپ کو میں کریکشن کرنے کا بھرپور ٹائم دوں گا، میں آپ کو کہیں پہ ٹوکوں گا نہیں، کہیں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مان لیا، اگر ہم مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی کہ کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے، کائنات کو کریٹ کرنے سے پہلے اس کا نام اللہ تھا، کیا آپ اس پر کیا اعتراض کریں گے؟ آپ اس پہ یہ اعتراض کریں گے کہ عربی تو یہ تو چند سینچریز کی بات ہے جب عربی جو ہے وجود
وجود میں آئی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ پھر مجھ سے سوال کریں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کس زبان میں بولتے تھے, تو میں آپ کو سمپلی کہوں گا سر وَعَلَّمَ آدم الاسماء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم کو اللہ نے تمام اسماء سکھائے تھے, تمام نام سکھائے تھے. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمام علوم ہے, یعنی کہ وہ کسی بھی نام سے اپنے آپ کو, ہم اس کو کسی بھی نام سے جان سکتے ہیں, یعنی کہ اس سے کائنات بننے سے پہلے اس کا نام اللہ بھی ہو سکتا ہے, رحمان بھی ہو سکتا ہے, یہوی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں آپ کو ہو سکتا ہے اوپر بات نہ کریں, کیونکہ جو لینگویج ہے وہ 75,000 سال پہلے انسانوں نے ایوالو کی ہے. زبان جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہے. تو آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا نام انسانوں کی زبان میں رکھتا ہے. 25 ہو یا 75 ہو, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم کو نام سکھائے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی ایک نام نہیں ہے, اس میں کوئی اس میں لفظ اسما استعمال ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آدم کو اتنے سارے لینگویجز سکھا سکتا ہے, اتنے سارے نام سکھا سکتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ایک اسپیسیفک نام بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ نام کیا لیکن تھا؟ میرے لیے وہ نام کیا تھا؟ میرے لیے وہ ٹھیک لیکن ہے, لیٹ می وہ آپ ٹیل کی یو بھی میرے مانیں گے, لیکن مجھے لیکن صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ کے نبی جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق اور اس کی طرف سے نبوت کے دعوے کے متعلق صرف اور صرف ایک کہانی بنائی ہے تاکہ آپ جیسے سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کر سکیں. مدثر مظفر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں ون منٹ. مدثر صاحب اب میں اپنی باری پہ بول رہا تھا, میں نے آپ کو پوری بات سنی آپ کی, میں نے آپ کے آپ نے آرگومنٹ میری کو پوری بات نہیں سنی, آپ نے آرگومنٹ نہیں کو سنی, آپ احترام نے. کے ساتھ تسلیم کیا ہے. سر آپ تو پھر ایک اوکے سر, ویڈیو بنا لینا سر. کنٹینیو میں کریں آپ سر, سے پوچھ رہا کنٹینیو ہوں کریں, آپ کہ کنٹینیو اگر کریں. آپ کا امیجنری گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ میٹا فزیکل ہے, تو جو کہ میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 پیش کی, تو ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے پانی کہاں سے آیا, عرش کہاں سے آیا, اور عرش کے اوپر میٹا فزیکل اینٹی بیٹھتی کیسے ہے سر, ذرا یہ سمجھائیے گا. یہ میں آیت دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سر. یہ آپ کا جو میٹا آپ مجھے یہ آیت نہ دکھائے, میں اس آیت سے واقف ہوں. آپ صرف میرے سامنے مفہوم کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں, کیا آپ میں جواب دے دوں آپ کی بات کا؟ یہ آڈینس کے لیے رکھی ہے کہ یہ آپ کا میٹا ٹھیک ہے, فزیکل نو پرابلم, گاڈ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ نے جو پچھلا اعتراض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, آپ نے اعتراض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذہنوں میں ایک وہ بونگی ڈالی ہے, آپ کو جو ہے وہ ڈیویٹ کیا ہے, گمراہ کیا ہے فرام دا رائٹ پاتھ, یہی کہا تھا آپ نے سر. میں نے رائٹ پاتھ کا تو نام ہی نہیں لیا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو دعویٰ نبوت ہے مجھے اس کا آپ یہ بتائیں کہ اگر میں کسی انسان کو گمراہ کروں, اگر میں کسی انسان کو جو ہے وہ ڈیویٹ کروں فرام دا رائٹ پاتھ, ظاہر سی بات ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد تو ہونا چاہیے نا سر. فار دا سیک, اگر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں اویس صاحب, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میرے کمپٹیٹر ہیں, اگر میں یہ چاہوں کہ میں دنیا کے سامنے ہیرو نمبر 1 بنوں, تو آپ کو ہٹانے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ مدثر صاحب آپ کو ریموو, مجھے آپ بات نہیں کرنے دیتے, جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اپنی بات کا جواب بھی لیا کریں. آپ کے نبی جو ہیں وہ سکندریہ مصر سے ماریا قبطیہ کو تحفے میں قبول کرتے تھے, یہ فائدہ میں اٹھایا. اس پر بھی بات کروں گا, میں اس پر بھی بات کروں. انتہائی کے بیوہ ہونے کے چند گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ سہاگرات مناتے تھے, اور باہر صحابہ خیمے کے باہر تلواریں سونت کر یہ کھڑے ماریا قبطیہ پر, یہ سر ماریا قبطیہ کہاں کے بیچ میں آ گئی؟ بیٹے کی بیوی سے اس کو طلاق کروا کے شادی کرتے ہیں اور اس کے اوپر آیت لے آتے ہیں, یہ بھی ان کا فائدہ. جب وہ مدینے سے اوس اور خزرج اتنے معصومانہ سوال, سیاسی اقتدار حاصل These کرتے are ہیں. not profound questions, sir. These are the silliest questions. مدثر صاحب, آپ کے نبی ایک I can easily handle, sir. پولیٹیکل پلانر تھے, وہ ایک سیاسی منتظم تھے. میں ان کی سیاسی بصیرت کی داد دیتا ہوں, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو نان فزیکل, میٹا فزیکل, بیونڈ ٹائم اور سپیس گاڈ ہے, جس کو مفتی شمائل صاحب نے انڈورس کیا بڑے فخر کے ساتھ, وہ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے میرا عرش پانی پر تھا. تو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والا پانی کہاں سے آیا, اس کے اوپر تخت کہاں سے آیا, تخت کے اوپر میٹا فزیکل اینٹی کیسے بیٹھتی ہے, یہ سمجھا دیں سر. میں نے آپ سے پہلے ابھی تک میں نے اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیا ہوتا, لیکن آپ نے مجھے ٹوکا سر.
ظاہر سی بات اگر آپ کوئی اعتراض کریں گے، اس کے اعتراض کے بعد اگر آپ کوئی سوال کریں گے، کوئی شکوک شبہات پیش کریں گے، اگر میں اس کا جواب نہ دوں اور آپ کے اگلے سوال کا جواب دوں، تو جو جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی مجھے لگتا لسنرز ہے ہیں، کہ وہ تو کنفیوژن میں اگر آپ اس بنیادی سوال کو ایڈریس کر دیں گے نا، تو میں آپ کے نبی کی نبوت پر میں اس ایمان سوال نہیں کو لاؤں گا. آئی پرومس کہ میں اس سوال پر بات کروں گا. جواب دیکھو، میرا کام میرا کام آپ کو قائل کرنا نہیں ہے، نہ آپ کا کام مجھے قائل کرنا ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ لامحدود نالج میں نہیں ہے، محدود علم میں جو ہے مقید ہے. لیکن میں آپ سمجھے میں کیا بتا رہا ہوں. آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سر. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ پر 3 سوال کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ 10 اعتراضات کریں گے، اور میں آپ کے آخری سوال کا جواب دوں. پہلے جو آپ نے 9 سوال کیے ان کا میں جواب نہ دوں، جتنے بھی ویورز ہیں، لسنرز ہیں، وہ تو کنفیوژن میں پھنس جائیں گے نا سر. اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے، کیا نہیں ڈالا ہے، تو میں اس پر یہ آپ کو بتاؤں، میں اس پر آپ کو ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہوں سر. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اویس سر آپ ایک میرے کمپٹیٹر ہیں. اگر میں آپ کو اپنے کمپٹیشن سے ہٹاتا ہوں، آپ کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہوں، آپ مجھے سمپلی بتائیں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل فائدہ ہوگا. ہوگا نا فائدہ. مجھے آپ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اگر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے جا رہے تھے، تو مجھے یہ بتاؤ ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ پولیٹیکل پاور. آپ کے نبی نے دعوی نبوت کے ذریعے پولیٹیکل پاور حاصل کی. پہلے مدینے کا اقتدار حاصل کیا اور اس کے بعد مکے کا اقتدار حاصل کیا. پولیٹیکل پاور حاصل کی. پھر ساری زندگی انہوں نے فاقہ کشی میں کیوں سپینڈ کی؟ سر ایک فاقہ کش بندہ 10 بیویاں اور 17 لونڈیاں کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو ان لونڈیوں پر اس کا احسان ہے، چونکہ وہ تو دور ہی نہیں وہ سر، تھا ایک بندہ تو کنکیوبینیج خود کا. شادی سر کر رہا سر ہے. دیٹ واز دا پیریڈ آف مدثر صاحب، کنکیوبینیج. دیٹ واز مدثر دا صاحب میری پیریڈ آف بات سنیے، سلیوری. میرے سوال کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک میں شخص جو سمجھ رہا ہوں، میں فاقہ ایزیلی کش سمجھ ہے، رہا ہوں سر. جس نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، جو چمڑا ابال کر کھال رہا ہے، اس کے پاس 10 بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھاتا ہے؟ 17 لونڈیوں کا خرچہ کیسے اٹھاتا ہے؟ قاہرہ سے، سکندریہ سے، Because سکندریہ he was a سے business مانی. person. He was a business person. ابھی تو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فاقہ کش تھے، اب کہہ رہے ہیں آپ بزنس پرسن ہیں. آپ تو ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فاقہ کش اس لیے تھے چونکہ انہوں نے کہیں پہ جو ہے نا وہ ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے، نبی پر صرف بات نہیں. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سر. آپ کے نبی جو بات تھے صرف کہ بزنس کے اندر کامیاب نہیں تھے، کہ وہ فاقہ کشی پر مجبور تھے. وہ میں کس آپ کو چیز پر بتاتا بزنس چلوں کہ کرتے تھے؟ میں آپ کو ہال یہ میں چٹیاں بیچتے تھے. انہوں نے نبوت سے پہلے بزنس کیا، اور نبوت کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنے سر وہ ساری تو زندگی بیوی کا صرف کی ہے. بزنس تھا سر، وہ تو بیوی کا کاروبار تھا سر. انہوں نے بیوی کی بزنس کو سنبھالا ہے فرام مکہ ٹو یمن. اس کا مطلب ہے بیوی کا بزنس سنبھالتے تھے، بیوی کے پیسے استعمال کرتے تھے. بیوی کا نہیں، بیوی پر اس کا احسان ہے سر. بیوی نے خود اس کو چنا اس لیے کیونکہ وہ صادق. دیکھو اویس سر، آپ کی بیوی سر، اویس آپ سر کی حضرت مجھے خدیجہ بولنے جو تھی، دیجیے. وہ آ ارے حضور سے بولیے پہلے 2 سر، آج شادیاں آپ کے کر دن ہے، چکی تھی. بولیے. نہیں مدثر صاحب، آپ کی جو حضرت خدیجہ تھیں، وہ آپ کے حضور سے شادی کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں. ان کے پہلے 2 شوہروں سے بچے تھے. ان کو ایک 25 سال کے نوجوان میں ایسا کیا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے 2 شوہروں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ بچوں سے قطع تعلق کر کے ایک 25 سال کے نوجوان سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اس 25 سال کے نوجوان کو عمر بھر جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت، یا کم از کم اگلے 15 سال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ کبھی غاروں میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کبھی اس کو فرشتے ملنے آ رہے ہیں. وہ خود کیا کرتے تھے، کس چیز کی تجارت کرتے تھے مدثر صاحب؟ انہوں نے اس پر اس لیے ٹرسٹ کیا بیکاز ہی واز ناٹ لائک یو. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صادق الامین تھے سر. اور یہ صرف اس کے قائل صرف ختیجہ نہیں ہے، بلکہ سارے مشرکین عرب اس کے قائل تھے. ایون ابو جہل بھی اس کا قائل تھا. مدثر صاحب، آج دلی کے اندر ایک 40 سال کی امیر عورت 25 سال کا ملازم رکھتی ہے، اور وہ جو 40 سال کی امیر عورت ہے آپ اس کی سر پہلے سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو وہ صرف مذہب کا کیس ہے، ایمانداری یہی تو اور مذہب. صادق آپ اور اس امین دور ہونے کو کی وجہ سے اپنا گھر توڑ کے ایک 25 سال کے سر ملازم کی سر شادی کر لی. سر اس وقت لاس نہیں بنے تھے سر. اس وقت قوانین نہیں تھے سر. آپ اس دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر. آپ کے ارے نبی یار نبوت بولنے سے دینا پہلے دین یار. حنیف کے ارے پیروکار تھے، اویس جن میں بھائی بولنے دیجیے گا ہمیں یا نہیں؟ اچھا آپ اس دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر نہ کرے سر. یعنی نبی کی جو سنت ہے وہ آج کے دور میں اپلائی نہیں کی جا سکتی. 6 سالہ بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا.
سنت میں فرق ہوتا ہے سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے, یہ کلچر کا حصہ تھا. آپ اسے آج اگر میں اگر کدو کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں تو یہ میری یہ سنت نہیں ہے سر, یہ کلچر کا حصہ ہے. مکہ مدینہ کے اندر کدو پائے جاتے ہیں. میں یہ مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. اگر نبی اکرم چلو کدو چلو کدو کو مارو گولی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناریل کھاتے تھے کانسٹنٹلی, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس سنت کو فالو کر, یہ کلچر کا حصہ ہوگا سر. یہی میں آپ کو بات سنیے گا, مدثر صاحب 6 سالہ بچی سے نکاح کر کے سنت قائم کرنے میں اور کدو کھانے میں فرق ہے. مجھے بتائیے گا کہ آج 6 سالہ بچی سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرے گا تو وہ درست کرے گا یا غلط کرے گا؟ دیکھیں اب سر بات سنیں, اب اس 6 سالہ کے بچی پر آپ کتنی جگہوں پر جو ہے وہ کھا کر آئیں گے؟ مجھے آپ کو بتانے دے سر. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پرافٹ محمد کی بات نہیں ہے, تمام انبیاء کی بات ہے. چاہے پرافٹ ابراہیم چاہے پرافٹ ابراہیم ہو, پرافٹ موزیس ہو, پرافٹ محمد ہو. اگر یہ اقتدار کے لالچ میں ہوتے تو ابراہیم جو ہے وہ آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پرافٹ محمد جو ہے وہ کنگ شپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے. پرافٹ محمد جو ہے وہ عرب نے ان کو جتنے بھی خوبصورت لڑکیوں کی جو ہے وہ پیشکش کی تو وہ ان کو ٹھکراتے نہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں آئے تھے سر, بلکہ وہ انسانیت کے رہنمائی کے لیے آئے تھے. آپ کے نبی کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اتنے سارے آپ کے پاس اتنے سارے آتھرز ہیں, جا کے غیر مسلم ان سے پوچھیں نا آپ کے اس کے پاس کیا ثبوت ہے. نہیں, غیر مسلم جو ہیں وہ اس ثبوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے, وہ ضروری نہیں ہے نا سر. بس آپ دیکھیے سر, آپ کے جو نبی ہیں جو کہتے تھے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے, حالانکہ یہ وہ تمام علامات ہیں جو اسکیزوفرینیا کے مرض میں ہوتی ہیں کہ آپ آوازیں سنتے ہیں. ابھی آپ کہیں گے یہ او سی ڈی کا بھی مرض ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے یہ ڈائلاما بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے سمجھ لیے کہ آپ مجھ سے آپ مجھ سے کوریا کے اندر ملے ہیں ایئرپورٹ پر, آپ کی فلائٹ ہے آگے آسٹریلیا, میں آپ کے ساتھ ایئرپورٹ لاؤنج میں ملا ہوں, فرض کرتے ہیں, لڑائی نہیں کرتے, آپ 2 منٹ کے لیے ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو. میں اسلام کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے آپ سیول ایئرپورٹ کے اوپر ٹرانزٹ لاؤنج میں ملے ہیں, آپ نے کہا یار ہمارے پاس ایک نبی تھے 1400 سال پہلے, ان کی اللہ تعالیٰ سے گپ شپ ہوتی تھی اور وہ ہمارے لیے کتاب چھوڑ کے گئے ہیں. تو میں بالکل کچھ عام انسان کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ مدثر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ ان کی کسی خالق کائنات سے ان کا کوئی رابطہ تھا, اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کے لیے ہم سائنٹیفک ٹول استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک آپ تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں سر. صرف آپ کون ہوتے انکار کرنے والے؟ دنیا میں بلینس آف لوگ ہیں جو نبی کی ایگزسٹنس کو مان چکے ہیں. ابھی آپ کہیں گے پھر پرافٹ ابراہیم, ابھی آپ کہیں گے دنیا میں بلینز آف لوگ ہیں جو نبی کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. کیا مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے پاس سوکریٹس کا ثبوت کیا ہے؟ ابھی آپ کہیں گے پرافٹ ابراہیم کا ثبوت کیا ہے؟ سقراط نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. سقراط کی لائف ڈاکیومنٹڈ ہے گریک ہسٹری میں. I'm just asking, میں آپ کے سامنے ایک معصومانہ سوال, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب یہاں سے آن ورڈز اگر آپ کے آس پاس آپ کا کوئی شاگرد بیٹھا ہے تو اسے ماڈریٹر کے طور پر بلا لیں. نہ آپ کی بات سمجھ پوری ہو رہی ہے نہ میری بات پوری ہو رہی ہے. مدثر بھائی لڑائی نہیں کر رہے نا, آپ نے میرا یہ جملہ بھی سک لیا ہے. مدثر بھائی یہ دیکھیں 38 منٹ ہو گئے ہیں, 39 منٹ سے پہلے میں اپنی بات ختم کر لوں گا اور پھر 40 منٹ سے پہلے آپ اپنی بات ختم کریں گے. میں آپ کی ٹھیک ہے آرام سے بات کرتے ہیں تاکہ اوور لیپ نہ ہو, ٹھیک ہے. کم از کم آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں لوگوں کو یہ تو بتائیں نا کہ وہ کسی ڈسپلن کے پابند ہیں. مدثر بھائی آپ نے بات کی کہ سقراط کی موجودگی کا کیا ثبوت ہے. سقراط نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. افلاطون یا ارسطو نے یا ارشمیدس نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے کبھی کسی میٹا فزیکل اینٹی کے ساتھ کورسپونڈنس کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ آپ کے محمد بن عبداللہ جنہیں دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سرور کونین کے نام سے جانتی ہے, یہ دعویٰ انہوں نے کیا. تو جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو بارے ثبوت بھی اس کے اوپر ہوتا ہے.
کیونکہ جبریل کسی نے ہی نہیں دیکھا, وہی اترتی کسی نے نہیں دیکھی. وہ جو منہ سے کہتے تھے, حضرت عائشہ کہتی تھی ان پر طنز کرتے ہوئے کہ آپ کو جس آیت کی ضرورت ہوتی ہے فٹافٹ نازل ہو جاتی ہے. آپ مجھ سے سیول ایئرپورٹ پر ملے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو اسلام کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں ہے, ایکس مسلم بھی نہیں ہے, میں آپ سے ایک کورین سٹیزن کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں مدثر بھائی, اس کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں. ہوگی بات ختم آپ کی. اب میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا, جب آپ مجھے کہیں گے نا کہ اویس اب آپ بولیں, تب میں بولوں گا آرام سے. جی اویس سر, آپ کہہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجسمہ نہیں تھے, کوئی اسکلچر نہیں تھے کہ میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آرکیولوجیکل ثبوت دوں. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سوکریٹس جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے, کس طرح ہم جانتے ہیں اس کے کنٹمپریریز کے ذریعے سے, ہم اس کے ڈسائپلس کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تھرو روایات, تھرو چینز کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سوکریٹس جو ہے وہ کسی صدی میں ایگزسٹ کرتے تھے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں بنتا ہے کہ میں آپ کو جیولوجیکل آرکیولوجیکل ثبوت دوں, چونکہ یہ آرکیولوجیکل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب رہی بات ہم ثبوت کس طرح دیں, میں آپ کو جو ہے وہ تھیولوجیکلی سمجھا سکتا ہوں. میں آپ کو اب ایسا بتاتا چلوں کہ آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں کمپیریٹو ریلیجن میں کیا مہارت رکھتا ہوں. میں اگر آپ بات کریں گے نا کمپیریٹیولی آپ مجھے دلائل دے, تو اس دنیا میں آپ کو مجھ سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ملے گا سر, اگر آپ کو میں کمپیریٹیو ریلیجن کے ذریعے سے دلائل دے دوں. چونکہ میں صرف ایک زبان کا ماہر نہیں ہوں, میں آپ کو ہیبرو میں بھی دلائل دے سکتا ہوں, لیٹ می میک اٹ کلیئر. میں آپ کو ہر ایک لینگویج میں دلائل دے سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل سارے کے سارے جتنے اس سے پہلے جتنے بھی پرسنالٹیز تھے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے قائل تھے. اب آپ مجھ سے کہیں گے سائنٹیفک پروف دے دے, میں کہوں گا سر چونکہ یہ آرکیولوجی کا مسئلہ ہے ہی نہیں سر, یہ آرکیولوجی کا مسئلہ نہیں. جس طرح سوکریٹس کا مسئلہ آرکیولوجی کا نہیں ہے, اس طرح پروفیٹ محمد کا مسئلہ جو ہے وہ آرکیولوجی کا نہیں ہے سر. مدثر بھائی, بچپن میں کبھی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے آپ کو گوائٹر وغیرہ نکلا تھا گلے میں, گلڑ؟ یہ سوال آپ کا بیچ میں لا رہے ہیں سر. وہ اس لیے لا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے نبی کی ایگزسٹنس کو تو چیلنج ہی نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ بطور انسان ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, ان کے کنٹمپریریز سے ان کی موجودگی کی گواہی چاہیے. کیا آپ نے سوال نہیں کیا؟ لیٹ می کمپلیٹ. میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے بولنا شروع کیا ہے. میں نے آپ کے نبی کی فزیکل ایگزسٹنس کو چیلنج ہی نہیں کیا, اس لیے نہ ان کے کنٹمپریریز کی گواہی نہیں چاہیے مجھے, وہ ایگزسٹ کرتے تھے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اور مجھے کسی بھی آرکیولوجیکل, سوشل ایویڈنس, ہسٹوریکل, میں یہ صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نبی کے نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے جو ہم دنیا کے کسی بھی انسان کو دکھائیں تو وہ انکار نہ کر سکے, وہ ثبوت. آپ کو کون سا جواب چاہیے, آپ مجھے بتا کس پرسپیکٹو سے میں ایکسپلین کروں, مجھے پہلے بتائیے آپ. سر آپ جس پرسپیکٹو کو بہترین سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے کیا آپ سائنس کو حجت قطعی فائنل اتھارٹی مانتے ہیں سر؟ سائنس اگر نبوت کی تصدیق کرنے لگ جائے تو نہیں دنیا یار بولنے دینا مجھے, بس آپ ہاں یا نہ میں جواب دینا سر. آپ اپنی حجت لوگوں کے سامنے رکھیں, میرے سامنے رکھیں, اس کے بعد ارے سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ سائنس کو حجت قطعی مانتے, ہاں یا نہ بولے نا. میں سائنس کو حجت قطعی نبوت کے معاملے میں نہیں مانتا. ارے یار میں آپ کو نبوت پر دلائل دینے جا رہا ہوں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں مجھے سائنٹیفک پروف چاہیے. دیکھو اگر نبی ہونے کا محمد کی نبوت کا میں آپ کو لسانیات میں بھی پروف دے سکتا ہوں سر, لسانیات لنگوسٹکلی میں بھی آپ کو پروف جتنی بھی آپ پریویس اسکرپچرز اٹھائیں گے اس میں پروفیٹ محمد کا پروف ہے سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں انہوں نے اپنا اسکرپچر نہیں پڑھا ہے. That doesn't matter. اور جنہوں نے پڑھا ہے, اور اس میں اگر میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے, اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے کرسچنز مسلمان بھی ہوگے تو کیا آپ اسے صحیح مانیں گے؟ بہت سارے مجھ جیسے جو مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو آپ یہ مانتے کہ ترازو برابر ہے, تو آپ یہ مانتے کہ ترازو کا ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے انجیل کے اندر, تورات کے اندر, زبور کے اندر تحریف ہو چکی ہے, دوسری جانب آپ ہو گئی ہے, اگر ہو گئی ہے تو اس کے اندر آپ کے نبی کی موجودگی کا ثبوت جو ہے وہ بھی تحریف شدہ ہے. آپ ایک تحریف شدہ لیکن آپ یہ شاید نہیں پیش کر سکتے ہیں.
लेकिन आप शायद ये बात भूल जाते हैं कि हक रोजे रोशन की तरह आया होता है सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह आपसे बात करके मजा आ रहा है। आप एक ज़हीन आदमी हैं, आप थोड़ा अरे सा यार, इस बात को लेकिन कंट्रोल करें। मुझे तो आप जैसे मासूमाना सवाल कर रहे तो मुझे बिल्कुल भी, मैं तो एंटरटेन भी नहीं कर रहा हूँ आपके सवाल के मैं जब साथ। बोलना शुरू करता हूं तो आप साथ ही बोलना शुरू करते हैं। आप जरा 1 मिनट के लिए आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते थे ना। आप मेरे मैंने जब आपसे ये पूछा कि आपके नबी होने का सबूत क्या है, तो आपने कहा जनाब क्रिश्चियंस की किताब में लिखा है। मैं आपसे ये कहता हूं क्योंकि आप, मैं आपको, मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, ये साइंस का टूल ही नहीं है। लेट मी कंप्लीट। चलें, आप अपने ओके, नबी होने का साइंसी सबूत दें। मैं कह रहा हूं ना कि साइंस हुज्जत कतई नहीं है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। साइंस तो साइंस गई रद्दी की टोकरी में इस वक्त, हालांकि आप यूट्यूब पर बैठकर अपने नबी जाहिर सी बात है। मुझे आप साइंटिफिकली प्रूव करके दे, मुझे आप ये साइंटिफिकली प्रूव करके दे कि साइंस हुज्जत नहीं है। मैंने ये बात तस्लीम कर ली है। एक जानिब आप कहते हैं वो कि इसका मतलब ये है कि यार मुझे बात तो पूरी करने देंगे आप मुदस्सिर साहब। आप कुछ नहीं होता, आप जीत चुके हुए हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब आपका खुदा साबित कर चुके हुए हैं। डर किस बात का है आपको? मुझे बात तो पूरी कर लेने दें। वही तो मैं कह रहा था, हक रोजे रोशन की तरह आया होता है ना सर। फिर वही बात। अभी ये जो रोजे अच्छा, रोशन, बोले सर, 8 अरब से सिर्फ 2 अरब इंसानों तक पहुंचा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जानिब बाइबल में तहरीफ हो चुकी है, वो एक जानिब तहरीफ शुदा किताब है, और उसके अंदर आपके नबी की मौजूदगी का जिक्र है, और ये आपके नबी की नबूवत का सबूत है। आप एक तहरीफ शुदा किताब को एज अ रेफरेंस पेश कर रहे हैं, और इस दुनिया में जो क्रिश्चियंस पाए जाते हैं वो इतने चूतिए हैं कि वो अपनी बाइबल पढ़कर आपके नबी की नबूवत के ऊपर ईमान ही नहीं ला रहे। क्या ये किसी बात की दलील है? क्या ये हक की दलील है? अगर कोई किसी को नहीं मानता है, क्या ये हक की दलील है? मुदस्सिर मुजफ्फर साहब, मेरा आर्गुमेंट समझने की कोशिश करें। एक मैं आपके आर्गुमेंट को पूरी तरह से समझ पाया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स फिर मोहम्मद को मानता है, क्या आप ये तस्लीम करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है? नहीं, मैंने आपकी मोहम्मद की एग्जिस्टेंस से तो कभी इनकार ही नहीं किया। पोप से मैं ज्यादा नबूवत की, अरे सर, एग्जिस्टेंस और नबूवत तो एक ही बात हुई ना सर। ज्यादा बाइबल आपने समझ ली है। ये जो इस वक्त मैं आपसे ज्यादा, यस, जितना मैं बाइबल जानता हूँ, जितना मैं कंपैरेटिव रिलीजन को जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते। बाइबल में तो तहरीफ हो चुकी है। तहरीफ शुदा किताब का जो हवाला है वो आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि हक रोजे रोशन की तरह आया होता है। आंखें बंद करने से सूरज की किरणें खत्म नहीं होती ना सर। अगर हिंदुओं की किताब में लिखा है कि भगवान है, तो किसी किताब में किसी चीज का लिखा होना सबूत तो नहीं होता। ये एक मनकुलाती शहादत होती है। मैं आपसे माकुलाती शहादत मांग रहा हूं। जो कॉमिक बुक्स होती हैं उसके अंदर कैप्टन प्लेनेट की भी एग्जिस्टेंस होती है, उसके अंदर पिंक पैंथर। मैं आपसे यही, वैसा मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं मुझे आप कोई ऐसी दलील दे जिससे मैं ये साबित करूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील दे दूं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे पहले जितने भी प्रीवियस स्क्रिप्चर्स थे उनमें अभी भी मौजूद है, लफ्ज मोहम्मद तक मौजूद है सर। अगर बाइबल के अंदर लफ्ज मोहम्मद मौजूद है, तो बाइबल को मानने वाले क्रिश्चियंस मोहम्मद पर ईमान क्यों नहीं लाते हैं? अगर मैं आपको ये बता दूं कि अवैस साहब, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन आप इनकार करते हैं, तो क्या इससे आप क्या बात साबित करेंगे? ये कोई बात बनी नहीं है मुदस्सिर साहब। मैं आपसे मैं कह रहा हूँ अवैस साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुदस्सिर, बाइबल के अंदर तो शैतान का भी जिक्र है, तो क्या शैतान के ऊपर भी ईमान ले आए? किस किताब ने कहा कि शैतान पर आप ईमान लाए? तो फिर किस किताब ने कहा है? आपके नबी की नबूवत का सबूत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं। बाइबल के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि बयानी कर रहे हैं, बाइबल के अंदर लफ्ज मोहम्मद यूज ही नहीं हुआ है। आप अदयान आलम के तालिब इल्म हैं। बाइबल के अंदर लफ्ज मोहम्मद यूज ही नहीं हुआ है। अगर मैं साबित करके दूं तो मैं अपनी गलती को तस्लीम कर लूंगा। आप मुझे साबित कर दीजिएगा बाद में। मुझे आप ये बताइएगा कि आपके नबी के नबी होने का सबूत क्या है? जब आपके नबी मैं कह रहा हूं, आप पहले आप पिछली बात पर वापस आए। पिछली बात पर अगर मैंने लफ्ज मोहम्मद साबित करके दिया तो साबित करना है। अभी तो आपने मेटाफिजिकल गॉड को पानी पर भी साबित करना है। मैं आपसे अरे सर, हाँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है अवैस सर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपका गांव है, आपका शहर है, इसलिए आपका भी राज है। मुदस्सिर साहब, एक काम करते हैं।
اب تک کی جو 50 منٹ کی ہم نے گفتگو کی ہے اس میں سب سے بڑی جو کمی تھی وہ ماڈریٹر کی تھی. ماڈریٹر کو اگلی دفعہ بٹھاتے ہیں درمیان میں. لیکن اویس سر تھوڑا سا آپ تھوڑا سا لوئل بنے, آپ تھوڑا سا آنےسٹ بنے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ عمر میں, اویس سر آپ عمر میں مجھ سے, اویس سر آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, ظاہر سی بات ہے تجربات اور مشاہدے میں بھی آپ مجھ سے آگے ہوں گے, اس لیے آپ پر لازم و ملزوم ہے کہ آپ زیادہ تر مجھے بولنے کی کوشش, آپ زیادہ مجھے بولنے کی جو ہے اجازت دے, آپ حتی المقدور کوشش کریں صبر کرنے کی. آپ کے نبی کی نبوت کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا نام جو محمد ہے وہ بائبل میں لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں محمد کی نبوت کے دلائل میں پریویس اسکرپچر سے بھی دے سکتا ہوں, اور باقی اور جتنے بھی باقی اور بھی بہت سارے دنیا میں بڑی بڑی پرسنالٹیز اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ محمد کی نبوت کا وہ اعتراف کر چکے ہیں. سر وہ اس میں ان پرسنالٹیز میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. اگر میں آپ کو کتاب دے دوں مائیکل ایچ ہارٹ کی, وہ بھی تو اس بات کی دعویٰ کر چکے ہیں, محمد کی نبوت کا تو وہ دعویٰ کر چکے ہیں. سر ہارٹ نے خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اویس سر آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پروفیسر ہوں, لیکن آپ مجھ سے پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ کا اپنی کتاب میں حضرت محمد کو 1978 میں پبلش کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر رکھنا ان کی نبوت کا ثبوت ہے. وہ تو اس میں لفظ پروفٹ استعمال, اچھا مجھے یہ بتا پروفٹ آپ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ سر وہ جو بینک میں پیسے کے اوپر ملتا ہے پروفٹ, وہ حقیقی پروفٹ ہوتا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک انسان جو ہے وہ پروفٹ کے لفظ کس کے لیے استعمال کر سکتا ہے, مجھے اس سوال کا آپ جواب دے سر. سر ایک سیلف ڈیلوژن کا شکار شخص کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ او سی ڈی کا شکار ہے, آپ مانیں گے؟ آپ اس کے لیے ثابت کریں نا کس طرح میں او سی ڈی کا شکار ہوں. آپ بھی ثابت کریں نا کہ پروفٹ محمد جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے, سکیزوفرینیا کا شکار ہے. میں نے کب یہ کہا ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ میں تو ان کی نبوت کا ثبوت مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان پر ایمان لا کر کلمہ پڑھوں اور جنت میں جا کر مزے کروں. میں تو ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں. پلیز میری مدد کریں مفتی بھائی, مدثر بھائی میری مدد کریں. میں ان کے again you are saying مفتی, میں نے کہا نا میں مفتی نہیں, again you are saying. آپ لگتے مفتی ہیں نا سر, آپ لگتے مفتی ہیں. میں آپ کے نبی پر ایمان لانا چاہتا ہوں, کوئی ثبوت دے دیں. ضروری نہیں ہے, آپ کی مثال تو وہی ہے نا, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. آپ کی مثال, آپ ایک ایگو سینٹرزم کے دائرے میں پھنس چکے ہیں اقبال بھائی. آپ اقبال جرم کرے, آپ اقبال جرم کرے. میں ایگو کا مرض ہوں, اگر مریض ہوتا تو میں یہ نہ کہتا کہ چھوڑو یار ساری بحث کو چھوڑو اقبال بھائی, اس طرح مزہ نہیں آتا ہے. اس طرح آپ کے نبی کے کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ آپ دیکھو, لائف آفٹر ڈیتھ کا ہم نے موضوع طے کیا تھا نا. اب چھوڑے یہ جو ہم نے بات کی نا, یہ کسی ہم نے پرٹیکولر ٹاپک پر بات نہیں کی. رہا اس کا مسئلہ کیا رہا, شمائل ندوی کا. ابے بھائی بولنے دینا یار, ابھی کبھی بچوں کو بھی بولنے دیا کرے نا. بولے. میں یہ کر رہا شمائل ندوی کے, اس کو آپ نے جتنے بھی سوالات کیے نا, میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ان کے سوالات کا جوابات ضرور دوں گا, چونکہ میں مفتی یاسر ندیم نہیں ہوں, میں شمائل ندوی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں اویس بھائی, لیکن میں آپ کو میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے واقف ہو جائے ڈے بائی ڈے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شمائل ندوی سے آپ نے جتنے بھی سوالات کیے, میں ان تمام سوالات کے آپ کو جوابات دوں گا. اور قائل کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, اور نہ قائل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ ہمارے پاس بچ چکے ہیں صرف 8 منٹ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا اعتراضات ہیں لائف آفٹر ڈیتھ پر. سر اگر آپ کی آ گیا ہو مہاراج تو ہم اس پر بات کریں, اگر نہیں تو آپ اپنے ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں. کہ آپ نے میٹا فزیکل گاڈ کو کلیئر کر دیا کہ اس کا عرش پانی پر کیسے ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قطعی ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب جو آپ نے مجھ سے لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق سوال میں نے جواب دینا شروع کیا تھا, تو آپ کے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ اگلے بندے کا جواب سن لیں. یار اگلے بندے کا جواب سننے کا حوصلہ تو پیدا کریں. آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, آپ فائرنگ کیے جا رہے ہیں. یار اگلے بندے ہم نے سنا تھا بڑے مرسیفل ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے. یہاں پہ میں لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق ہی بات کرنے لگا ہوں. آپ نے پہلے میری جو غلط فہمیاں میٹا فزیکل گاڈ کی متعلق دور کی, نبی کی نبوت کی متعلق, میں بولنا شروع کرتا ہوں تو یار 1 منٹ منہ پہ ٹیپ لگا. مدثر 1 منٹ منہ پہ ٹیپ لگا. 1 منٹ گھڑی دیکھ, 1 منٹ سے پہلے میں اپنا سوال ختم کر لوں گا. آپ کو 5 منٹ بولیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے
کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے رب تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو رب کہتا ہے کہ ابراہیم تجھے مجھ پر یقین ہے نہیں ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے نہیں اللہ میاں یقین تو ہے، بس میں نا دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ تو ایک پرندے کے 4 ٹکڑے کرو، انہیں پہاڑیوں پر رکھو، انہیں اپنی طرف آواز دو۔ جب آپ کا حضرت ابراہیم جیسا نبی لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان لانے کے لیے ایک فزیکل ویژول ڈیمانسٹریشن کا محتاج ہے، ایک امپیریکل ایویڈنس کا محتاج ہے، تو میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں نا ابراہیم سے، آپ تو بہت چھوٹے بندے ہیں ابراہیم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت دکھایا جا سکتا ہے تو مجھ جیسے کافر کو دکھا کر سیدھے راستے پر کیوں نہیں لاتا ہے آپ کا خدا لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت دے کر؟ اچھا اویس سر، اب میں بولوں؟ جی پلیز۔ کیا آپ اس آیت کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سر، میں عربی میں نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر میں نے ترجمہ غلط کیا تو میری تصحیح کر دیں پلیز پلیز، اب مجھے بولنے دیجیے گا، میں جب تک ختم نہیں کروں گا آپ بیچ میں مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ اویس سر، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک کتاب کی چوری ایک آرٹس کا اسٹوڈنٹ فزکس کو چوری نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آرٹس کا اسٹوڈنٹ جو فزکس کی تھیوریز کو جو ہے وہ پلاجرائز نہیں کر سکتا۔ چھوڑیے، یہ ہمارے ٹاپک کا موضوع نہیں ہے، اس سے میں آپ کو ایک اشارہ دینے والا تھا، العاقل تکفی الاشارہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے نا اویس، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک نہیں کیا، اس کے پاس آلریڈی علم الیقین تھا۔ اب اسے عین الیقین کی ضرورت تھی، جس طرح کہ میں آپ سے یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ یہ بتائے کہ آپ لائف آفٹر ڈیتھ یعنی کہ آپ موت کے بعد زندگی کیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا آپ موت کے بعد زندگی کیسے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے، انر سیٹسفیکشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی آپ پریکٹیکل یا فزیکل ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے مجھے انر سیٹسفیکشن دے، مجھے تسکین قلب حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ قالب کیا ہے وہ جبل منہن جزءا ثمت ہن یاتینک سعیا، انہوں نے کہا تھا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کے ایگزسٹنس پر شک ہے، انہوں نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے تسکین قلب انر پیس کے لیے میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں فزیکل ڈیمانسٹریشن کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اویس سر ان کے پاس علم الیقین تھا، علم الیقین تھا، اب انہیں عین الیقین کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پرافٹ کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہے، چونکہ پرافٹ جو ہوتا ہے نا وہ مصدق ہوتا ہے، وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اویس صاحب، اگر آپ مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ اویس صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑے ڈیبیٹر ہے، اویس صاحب ایک بہت بڑے سرجن ہے، ٹھیک ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ ایک سرجن ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے، ایک دو لوگوں سے نہیں سنا بلکہ میں نے تھاؤزنڈز آف لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس علم الیقین ہے۔ سو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ ایک بہترین سرجن ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عین الیقین کے لیے میں خود آپ کے پاس سرجری کرنے کے لیے آؤں گا، تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے سر، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اللہ تعالیٰ سرجن ہے، لیکن عین الیقین کے لیے انہوں نے خود اسے جو ہے وہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کی سر۔ اس میں کوئی مجھے تو اس میں کوئی وہ لوپ ہول نظر نہیں آتا ہے سر۔ اب آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں گے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ ابراہیم کے علم الیقین پر اسے عین الیقین دینے کے لیے مردہ پرندے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو میرے پاس تو علم الیقین ہی نہیں ہے نا، اس لیے مجھے اب پھر بولے بھی آپ کے ابراہیم کے پاس علم الیقین ہے، اس کے عین الیقین کے لیے آپ کا رب جو ہے پرندہ زندہ کر دیتا ہے، میرے پاس علم الیقین ہی نہیں ہے، اور مجھے علم الیقین دینے کے لیے آپ کا جو رب ہے میرے سامنے پرندہ زندہ نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ جس کا آلریڈی پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کے پاس علم الیقین ہے، اس کو آپ میکڈونلڈ کا برگر کھلا دیں، اور ایک بچہ جو بھوکا ہے اسے کہیں کہ تو ایسے بھوکا ہی بیٹھا رہے، اس فزیکل ڈیمانسٹریشن کا زیادہ حقدار مجھ جیسا ملحد ہے۔ آپ کا حضرت ابراہیم تو پہلے ہی علم الیقین رکھتے تھے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو میں کل ایک مردہ جو والمارٹ سے ایک مردہ مچھلی لے کر آتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس مردہ مچھلی کو میرے ہاتھ میں زندہ کر دیں۔ مجھے اس فزیکل ڈیمانسٹریشن کی حضرت ابراہیم سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان لاؤں۔ میں تو آپ کے اللہ کے وجود سے ہی انکار کرتا ہوں نا، آپ کے اللہ سے۔ تو حضرت ابراہیم ان کو نبی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان پر علم الیقین رکھتے تھے، تو اس فزیکل ڈیمانسٹریشن کی ضرورت ابراہیم کو نہیں، مجھ جیسے ملحد کو ہے۔ مجھے کیوں نہیں دکھاتے زندہ کر کے کوئی مردہ چیز؟ ویسا اگر سپوز ٹو بھی مان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کوئی نشانی دکھا دیتے کہ میں مرنے کے بعد آپ کو کوئی نشانی نہیں، مجھے مردہ پرندہ آپ مجھے بولنے دے رہے اب
چلو مان لیا، چلو ہم نے کچھ دیر کے لیے ہم مانتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا پروف دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کریں گے، ریکریٹ کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد آپ اسی ضد پر نہیں، اس کے بعد آپ اسی بات پر نہیں رہیں گے. اس کے بعد اور ایک فزیکل ڈیمانسٹریشن کی بات کریں گے، اس کے بعد اور ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ سبحانہ، مجھے کوئی بولنے دے، پروف مجھے نہیں بولنے چاہیے، دے. اس کے مجھے بعد صرف اور صرف آپ کو، مردہ پرندہ ارے زندہ چاہیے. میں، مجھے ارے حضرت یار، ابراہیم کی طرح مردہ پرندہ زندہ چاہیے. جا کے ویور سے آپ پوچھ لیں کہ کون انٹرپٹ کر رہا ہے بیچ میں. سر اوکے مجھے بولنے دینا، اوکے. آخر پہ آپ بولیے، میں 5 منٹ بولوں گا، آپ 10 منٹ بولیں گے. سر نہیں سر، مجھے اس کے میں بعد آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل آپ یہ دعویٰ بھی مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، لیکن اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پردھان منتری سب نہیں بنا کرتے. پردھان منتری تمام لوگوں کی طرف سے ایک ریپریزینٹیو ہوتا ہے. سر وہ سارے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پی ایم بنے، سارے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ تمام بنے، لوگوں نے مل کر بلکہ حضرت ابراہیم کو نبی نہیں چنا تھا. بولنے دیں گے، بولنے دیں گے. بولے آپ ہی بولیے، بولنے دیں. جی سر، میں یہ کہہ آپ رہا ہوں کرتے ہیں تو میں آپ سے کل آپ یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ دکھا دیا کہ لائف آفٹر ڈیتھ پر مجھے پروفs دے دی، فزیکل ڈیمانسٹریشن دے دی، لیکن آپ کل یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے 2 آنکھیں تو میرے چہرے پر دے دی، پچھواڑے پر 1 آنکھ کیوں نہیں دے دی؟ تو آپ کل یہ سوال بھی کر سکتے ہیں نا. سر جب میں یہ سوال کروں گا نا سر، تب آپ اعتراض کیجیے گا. فی الحال آپ اپنے اللہ سے کہہ کر مجھے ایک مردہ پرندہ زندہ کر کے دکھا دیں، میں لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان لے آتا ہوں. وہ تو آلریڈی دکھا چکے آپ کے پاس. ایوری پارٹیکل آف دس یونیورس از ٹیسٹیفائنگ دیٹ دیئر از سم ون ہو ہیز کریٹڈ ابراہیم کی طرح مدثر. حضرت ابراہیم کو جس طرح عین الیقین دیا تھا مجھے مردہ پرندہ آپ کا رب زندہ کر کے دکھائے، میں ہم لائف اس آفٹر لائق ڈیتھ پر نہیں ایمان لے آتا ہوں. ہے. میں اس لائق نہیں. He know. حضرت Awais ابراہیم Iqbal, I know you are an incorrigible liar, you are an incurable man. But میں بیمار آدمی ہوں. میں حضرت ابراہیم کے اندر ایسی کون سی لیاقت تھی جو مجھ میں نہیں ہے؟ ان کی 4 because آنکھیں he was a تھیں. prophet. He was a prophet. There is exceptionalism. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سیلف اپوائنٹڈ پروفٹ تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ Who آپ said? یہ ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ اللہ کا کوئی آپ وجود نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے، اگر آپ جو مجھے ایک بات بتائیے، جو ایک بندہ آلریڈی امیر ہو اس کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے یا اس بندے کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو پیدل چل رہا ہو؟ ایک بندہ آلریڈی پروفٹ ہے، اس کو آپ لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت دکھا رہے ہیں، اور جو مجھ جیسا ملحد چونکہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. کیا پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے؟ کوئی مردہ پرندہ زندہ نہیں ہوا ہے. سر کورٹ میں سب دلائل لے کر نہیں آتے، دلائل لانا وکیل کا کام ہوتا ہے، چونکہ اسے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. میرے پاس لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا سائنس تو پروف کر چکی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے. سائنس پروف کر چکی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے. نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سائنس کا اس پر کیا مدعا ہے؟ سائنس جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے مسئلے پر خاموش ہے. خاموش ہے، جب ایک جانور مرتا ہے خاموش ہے. ہاں یا نا؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ کیونکہ میرے پاس تھیولوجیکل ریفرنس ہے، فلسافیکل ریفرنس ہے. تھیولوجیکل ریفرنس اسلام کا ہی ہے، مثلا بدھزم کا نہیں چلے گا؟ میرے پاس تمام مذاہب کی تھیولوجیکل ریفرنس ہے، لیکن میں آپ سے ڈیتھ کا ثبوت مانگ رہا ہوں. مرنے کے بعد میں نے زندہ ہونا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں نے کافی مرتبہ گزارش کی تھی اپنے دادا جی سے. میں نے کہا تھا آپ آئیے سر اویس اقبال کو چہرہ دکھائیے کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے. نہیں آئے وہ. لیکن بات سنیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اویس بھائی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے؟ سائنس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مرنے کے بعد آپ یہ مانتے کہ برڈن آف پروف لانا آپ کا کام نہیں ہے. پچھلی بڑی عید کے اوپر آپ نے جو بکرا قربان کیا تھا، کیا وہ بکرا مرنے کے بعد زندہ ہوگا؟ چونکہ وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے سر، وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے. جو ہے یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے، چمپینزیز کے لیے، بندروں کے لیے، مچھروں کے لیے، مرغیوں کے لیے نہیں ہے. اویس اقبال جیسے چمپینزیز کیلے کھانے کے لیے بنے ہیں، وہ اس دنیا کو وہ دنیا ان کے لیے مسخر نہیں ہے، بلکہ دنیا انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. صرف انسان زندہ ہوں گے. یس، اگر وہ ہوتے بھی ہیں لیکن وہ اکاؤنٹیبل، دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل. مرنے کے بعد صرف انسان زندہ ہوں گے یا تمام جاندار زندہ ہوں گے؟ مرنے کے بعد جانور زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن جواب دے انسان ہے. میں پوچھ رہا ہوں مرنے کے بعد صرف
انسان زندہ ہوں گے یا چمپینزیز بندر بھی زندہ ہوں گے, دوسرے جانور بھی زندہ ہوں گے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں. اگر اویس اقبال اور مدثر نے کسی چمپینزی کو بلا وجہ قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کریں گے اور اس کا حساب اویس سے ہوگا. دس از دا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے عدل کی دلیل ہے. دیٹ ہی از اے بینیولنٹ گاڈ, ہی از اے اومنیپوٹنٹ. یہ ہے کہ تمام جانور زندہ ہوں گے. یس, اس میں کون سی پرابلم ہے؟ مجھے لیکن وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. دے آر ناٹ, دے ول بی ناٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل. کوئی جانور مرنے کے بعد زندہ ہوگا, اس کو میں کیسے تسلیم کر لوں؟ تھیولوجیکل ریفرنس. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ دعویٰ آپ نے کیا ہے, بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. ارے بھائی, میں ایٹ لیسٹ, آپ دیکھو برڈن آف پروف لانا میرا بھی دونوں کا کام ہے, لیکن چھوڑے اس کو سائیڈ میں. ایٹ لیسٹ میں آپ کو کوئی نہ تو کوئی ریفرنس دے رہا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ سائنس حجت قطعی نہیں ہے, فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے, آپ یہ دعویٰ کریں کہ میرے پیچھے رکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے 10,000 روپے پڑے ہیں, اور آپ مجھ سے کہیں کہ ثابت کریں کہ میری پیچھے رکھی ہوئی جو آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری ہے اس کے پیچھے 10,000 روپے نہیں پڑے, تو لوگ کہیں گے کہ مدثر صاحب حافظ صاحب ہوں, ان کتابوں کا بھی حافظ ہوں, آپ کا بھی حافظ ہوں. میں ثبوت کیا ہے, مرنے کے بعد زندگی کا ثبوت کیا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں. سر اس سے یہ پتا چلتا, آپ یہ کہہ رہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو, کہہ رہے ہیں نا؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. آپ دیکھ کر نہیں آئے؟ آپ دیکھ کر آئے ہیں؟ میں آپ مجھ سے بعد میں پوچھیں گے نا, میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ کر آئے. آپ دیکھ کر آئے ہیں یار, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بھی بلیف میں کہیں نہ تو کہیں پھنس جاتے ہیں. سائنس اس پہ خاموش. آپ کا ہے نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے, تو اس بلیف کو ثابت کریں, ڈیمونسٹریٹ کریں. آپ میں کہہ رہا ہوں میرا یہ تو آپ کا بھی بلیف ہے, یہ آپ کا, آپ ایمان والے ہیں سر, آپ ایمان والے, آپ بلیف میں پھنس چکے ہیں. نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں کے سامنے اگر مردہ پرندہ تنہائی میں زندہ ہوتے دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کا اللہ میرے سامنے مردہ پرندے کو زندہ کرتے ہوئے اتنا شرماتا کیوں ہے؟ کیا ابراہیم کا زیادہ سر آپ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, آپ ایمبیسڈر نہیں ہے, آپ پروفٹ نہیں ہے. آپ کو دنیا کو ریپرزینٹ نہیں کرنا بلکہ پروفٹ ریپرزینٹ کریں گے دنیا کو. آپ کے اللہ کو میری ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ یس ہے. اگر ہے تو مجھے زندہ کر کے دکھا دیں, مجھے ایک مردہ پرندہ زندہ کر کے دکھا دیں, میں ہی مان لے آتا ہوں, مسئلہ ہی ختم. ارے آپ ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہے, آپ پروفٹ تو نہیں ہے نا سر. ریپرزینٹیٹیو جائے بھاڑ میں, مجھے اپنی ہدایت چاہیے. اور میں نے مرنے کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہونا ہے. مجھے لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان, مجھے آپ یہ بتائیں سر, آپ یہاں پہ بلیف میں پھنس چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, آپ بلیف کے بنا پر کہہ رہے ہیں سر. بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. اگر حضرت ابراہیم کو آپ کا اللہ مردہ پرندہ زندہ کر کے دکھا سکتا ہے, تو مجھے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ کیونکہ میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ سائنس حجت قطعی نہیں ہے, فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سائنس کے علاوہ جتنے بھی پوئٹری ہے, باقی دیگر جتنے بھی علوم ہے, وہ حجت قطعی ہے, کسی حد تک ہے. جس طرح سائنس ہے اسی طرح باقی دیگر علوم بھی ہے سر. واقعی آپ کے اللہ نے مردہ پرندہ زندہ کر کے دکھایا تھا, جو کہ نہیں دکھایا تھا, کہانی ہے, جھوٹ ہے میرے سامنے. یہ آرکیالوجی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے ارے بھائی, آپ مجھے مردہ پرندہ زندہ کر کے کیوں نہیں دکھاتا آپ کا اللہ؟ آپ سوکریٹس کی کتابیں پڑھ چکے, لیکن آپ مجھے سوکریٹ کا ثبوت نہیں دکھا پائے, افسوس. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کا مسئلہ آرکیالوجی کا مسئلہ نہیں ہے, جیولوجی کا مسئلہ نہیں ہے سر. کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ کر نہیں آیا, سائنس اس پہ خاموش ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس فائنل نہیں ہے, سائنس از ناٹ فائنل. آپ کے نبی نے شب معراج میں دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کی طرح جنت اور دوزخ کا نظارہ نہیں کیا تھا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائنس فائنل ہے. سر سائنس یہاں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سائنس کا تو موضوع ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھ جیسا یہ معراج, چلو معراج, آپ نے معراج کی بات کی نا, معراج کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ میٹا فزکس میں آتا ہے سر. آپ میٹا فزکس کو فزکس کے ذریعے سمجھ نہیں سکتے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا مادہ مادے کو بنا سکتا ہے, کیا میٹر کو کریٹ کر سکتا ہے, کیا میٹر کو کریٹ کر سکتا ہے؟ ثبوت مانگ رہا ہوں, آپ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ نہیں میں یوں ہی, ارے یار بولیے. چلو ٹھیک ہے, مان لیا کہ میں موضوع سے رجوع کر رہا ہوں, بولیے, آپ بولیے. ثبوت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس تھیولوجیکل ریفرنس, ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ایڈ کر دوں میں, لیکن ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ
یہ ساتھ میں تھیولوجیکل مجھے ریفرنس بدھزم کا نہیں چلے گا، کیونکہ بدھزم جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر خاموش ہے، تو یہ بدھزم کا تھیولوجیکل ریفرنس نہیں چلے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے پہلے کہا کہ سائنس حجت قطعی نہیں ہے، فائنل اتھارٹی نہیں ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے کہا تھیولوجیکل ریفرنس صرف اسلام کا چلے گا یا کرسچینٹی کا بھی چل جائے گا؟ تمام سارے مذاہب سلویشن پر جو ہے، سارے مذاہب کی بنیاد سلویشن پر ہے. مطلب ہے جو سکھ ہے وہ بھی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا اگر وہ اچھے کام کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے، او نانک بخش، ارے میں ایسا 1 منٹ میں نے آپ کو پہلے کہا، میں اویس صاحب مجھے بولنے، اویس صاحب آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے لیکن اچھے کام کرتے ہیں، مرنے کے بعد اویس صاحب مجھے بولنے دیجیے گا. اس پر میں آپ کو اتنے سارے میں نے آپ کو پہلے کہا میں کتابوں کا حافظ ہوں. میں نے کہا میں آپ کو پنجابی گرو گرنتھ سے بھی پنجابی میں دلائل دوں گا. میں مفتی یاسر ندیم الواجدی نہیں ہوں. میں آپ سے براہ راست میں آپ کو آپ کی طرف اپنی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آنے والے ڈیبیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک ٹاپک پر مجھ سے ڈیبیٹ کریں. آپ ایگزسٹنس آف گاڈ پر الگ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے گا. میں آپ کے سامنے ڈیبیٹ صرف 1 گھنٹے میں ہمارا ڈیبیٹ نہیں ہوگا. ہم 3-4 گھنٹے میں ڈیبیٹ کریں گے. اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سامنے مفتی یاسر ندیم الواجدی نہیں ہوگا، مدثر مظفر ہوگا، کتابوں کا حافظ ہوں میں. آپ کو میں اس پر ایسے دلائل دے سکتا ہوں جس پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سر. اب رہی سکھوں کی بات، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں جو بھی اچھے کام کرے گا سر، اس کا بدلہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے. آنے کے لیے آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. میں بھی اچھے کام کروں گا تو مجھے بھی اچھا بدلہ ملے گا. سوری میں سمجھا نہیں، آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ اگر ایک سردار جی دلی میں رہتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے مسلمانوں کے پیغمبر کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد آلریڈی ایک بات کو، اگر وہ اس بات کو مانتا ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. وہ اگر وہ گرو گرنتھ کی اگر وہ پہلی بات مان چکا ہے کہ ایک اونکار ستنام کرتا پورخ نرواہو نرور اکال مورت اجننے سے بہم گرو پرستار، یعنی کہ ایک اونکار ایک نام ہے، اگر وہ اس بات کو مان چکا ہے کہ او نانک بخشے بخشائے آہے نہیں تو پاہے پائے، یعنی جسے قرآن نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، اگر وہ اس بات کو مان چکا ہے، اس کو ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے، دیٹ از دی نبوہ. اگر وہ ان 3 چیزوں کو مانتا ہے وہ مسلم ہے سر. اگر وہ سردار جی اچھے کام کرتے ہیں اور کیا آپ کرسچن جنت میں جائے گا؟ کیا کرسچن جنت میں جائے گا؟ کیا کرسچن جنت میں جائے گا؟ جنت ہوگی تو جائے گا نا، جنت ہے ہی نہیں. میں تو آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن کر رہا ہوں کہ اگر ایک سردار جی اچھے کام کرتے ہیں، آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد اگر میں آپ نے کہا جنت نہیں، میں اگر یہ کہہ دوں آپ کو، یار اویس صاحب، کیا آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دادا کے دادا اور دادا کے دادا کون تھے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ میں کسی انسان سے آیا ہوں، لیکن آپ اس کا مجھے ریفرنس نہیں دے پائیں گے کہ وہ 10 میں صفحے پر کون تھا. آخری سوال کر رہا ہوں کہ ایک سردار جی اچھے کام کرتے ہیں، آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں، وہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ آخری سوال. اگر اس نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، تو دیکھیے مجھے بولنے دیں گے آپ یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ بس جی میں بولنے دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اس پر میں یہ کہوں گا لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے برابر کی ظلم نہیں ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ 10 بڑھائیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اگر اس نے کوئی ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دگنا نہیں بڑھائیں گے، اسی حساب سے ظلم، اسی حساب سے اسے جو ہے وہ پنشمنٹ دی جائے گی. اب یہاں پہ آپ کا سوال، کیا وہ جنت میں جائے گا اگر اس نے اللہ یا رسول کو نہیں مانا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اوکے، تھینک یو. میں یہی تو مسئلہ ہے. بس ٹھیک ہے. یہ آپ کا مسلمانوں کا ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ صرف ہمارا مجھے ہمارے پاس ابھی کتنا ٹائم، ہمارے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے؟ میرے پاس ختم ہو گیا ٹائم سے، میرے پاس ٹائم لیکن کیا میں 1 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ پلیز 1 منٹ. ویسا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، میں نے مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کو آپ 2 مرتبہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اب جو پچھلا ڈیبیٹ تھا، میں نے اس میں آپ کو اپنا ریئل ورژن اس لیے نہیں دکھایا تھا چونکہ سارا دیش ماتم کر رہا تھا کہ پہلگام کا ایشو ہو گیا. تو ان دیٹ ڈیبیٹ آئی ڈیڈنٹ شو یو مائی ریئل ورژن. لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. میں مفتی یاسر ندیم نہیں ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے واٹس ایپ پر بھی کہا تھا آپ کو کہ میں اسلام چھوڑوں گا، الوداع اسلام کو کروں گا، لیکن شرط یہ
میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان بنو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الہاد میں آپ مجھے ایڈمیشن دے دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے قائل کرے. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک مومن کو ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے آپ سے پولائٹلی بات کی تو آپ میمز بنانے پر آ گئے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. آئی ایم بیسٹ انکارنیٹ. میں جتنے بھی ویورز ہیں لسنرز ہیں، میں ان سب کو اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں اسلام چھوڑنے، یہ دعویٰ آج تک کسی مفتی نے نہیں کیا، کسی اسکالر نے کیا کہ وہ اسلام چھوڑے گا. میں اسلام چھوڑوں گا، آئی ول لیفٹ اسلام، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے آنے والے ڈیبیٹ میں قائل کریں گے. اوکے مدثر بھائی، بہت بہت شکریہ. آج مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا. اگلی کوئی پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اس پوڈ کاسٹ میں اسلام ہم چھوڑوں گا میں، نے ایک دوسرے کی بات کو کاٹے بغیر ادب کے ساتھ بات کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے. اور ماڈریٹر ساتھ لائیے گا. نہیں سر، مجھے یقین ہے کہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ آپس میں مل کر کر لیں گے، بے فکر. ادھر تک پہنچ اوکے گئے تو سر، گڈ بائی. گلے گڈ مل بائی. لیں سر. آپ یو آر اے بیسٹ اوکے سر. انکارنیشن. اوکے، یا آپ نے ایک بیسٹ ایبسلیوٹلی یس. انکارنیشن دیکھا. اور اوکے سر، گڈ بائی، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مدثر مظفر صاحب. اور اسٹریم کے آخر میں بلیک پنک کا شکریہ جنہوں نے آج کی اسٹریم کو سپورٹ کیا. اور اس کے علاوہ نجم صاحب کا شکریہ، فری تھنکر کا شکریہ، اور گلت دت کا شکریہ، کول کشمیری کا شکریہ، فیکٹ چیکر کا شکریہ، وجاہت عالم کا شکریہ کہ انہوں نے آج کی اسٹریم کو سپورٹ کیا. تھینکس الاٹ فار واچنگ اس. اور ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ایک اسٹیگننٹ واٹر کے اندر پتھر مارتے رہیں، اور کچھ جو وہاں سے دائرے نکلیں گے وہ شاید آپ کی سوچ کے بھور کو تبدیل کرنے کا موجب بنے. آج کی پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ.